मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूरदर्शन कोलकाता के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है। आज हमारे दरमियान नातिया मुशायरे से लेकर नातिया अशार से लेकर जो मौजू है उसके तवज्जुल से बातें होंगी। हमारे दरमियान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर मेराज अहमद साहब शायर व अदीब तशरीफ़ रखते हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सनाख़ा, बहुत ही मोतबर सनाख़ा बुलबुले बाग़े मदीना जनाब नूरुल हुदा पैकर की ज़ात भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती है। आप दोनों हजरात का दूरदर्शन के स्टूडियो में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगाज़ करते हैं आज की इस तकरीब का इन अशारों के साथ कि शुरू करता हूँ तेरे नाम से कि मालिक व मौला तू है, बचा हमें शरे शैतान से कि जूदो वता तू है, तुझी को हमद ज़ेबा है, तुझी को पूजते हैं हम, ऐ खाली के जहाँ वारी से आलम पना तू है, चला तू हमें उनका रास्ता जिन पे तूने इनाम फरमाया, न कि उनका जिनसे खफा तू है। इस हमदिया कलाम के साथ मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हिंदुस्तान के मोतबर सनाख़ा जनाब नूरुल हुदा पैकर साहब से गुजारिश करूँगा कि हमदिया कलाम पेश करके आज की इस महफिल को मज़ीद खूबसूरत बनाएँ। जनाब नूरुल हुदा पैकर साहब। अस्सलामु अलैकुम। मैं हम्द बारी ताले के एक मतला और दो शेर, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, समाअत करें। नवाजिश। कोई तो है जो, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, माशाअल्लाह, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी, दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, समाअत करें इंशाअल्लाह। तलाश उसको न कर बुतों में, वह बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वह बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो। बहुत वाह, माशाअल्लाह। पैकर साहब बड़े ही मुतरन्निम आवाज़ में खुदा की वहदानियत का ज़िक्र फरमा रहे थे, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, कि मेरा मुहाफ़िज़ मेरा खुदा है यही बहुत है, मेरा मुहाफ़िज़ मेरा खुदा है यही बहुत है, चराग आंधी में जल रहा है यही बहुत है, तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक, हमारे हिस्से में खाके मदीना है यही बहुत है। वाह वाह वाह। आइए क्या कहने। इसके बाद मैं अपने मेहमान ख़ास डॉक्टर अहमद मिराज साहब के रूबरू होना चाहूँगा और उनसे नात जो सनफ़ शायरी है इसके तवस्सुल से जानने की कोशिश करूँगा कि मोहतरम नात किसे कहते हैं। ये जो सवाल है
کہ موجودہ وقت میں شاعری کی جو صنف سخن میں بہت ہی نازک سخن مانا جاتا ہے نعتیہ شاعری کو، تو اس کے بارے میں تفصیلی نعت کیا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے نعت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے توصیف یا تعریف کی. اب دیکھیے کوئی بھی کلام جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان ہو اس کلام کو ہم نعت کہتے ہیں. یہ تو ایک بات ہوگی. لیکن نعت کے معنی توصیف و تعریف کے تو ہیں، لیکن یہ نعت لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مخصوص ہے، یعنی خصوصی طور پر حضور کے. ہاں وہ کلام جس میں رسول کی تعریف ہو اسے نعت کہتے ہیں. بے شک. لیکن اردو ادب میں یا فارسی یا عربی ادب میں ہم دیکھتے ہیں تو صنف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کلام موضوع جس میں یا منظوم کلام جس میں رسول کی تعریف ہو اسے ہم نعت کہتے ہیں. بہت اچھا. اس طرح سے آپ دیکھیں اگر منظوم نہ ہو تو پورا قرآن پاک دیکھ لیں، آپ احادیثی کتابیں دیکھیں. محترم نعت کو یہ مشکل صنف شاعری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے نعت شریف مشکل صنف شاعری اس لیے ہے کہ دوسری شاعری میں آپ تخیل کا استعمال کرتے ہیں، آپ غلو سے کام لیتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ غلو سے شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے، شاعری خوبصورت ہو جاتی ہے. بہت کو. لیکن نعت میں آپ غلو سے کام نہیں لے سکتے، آپ من گڑت باتیں بیان نہیں کر سکتے. کیا کہنے؟ آپ کا پیمانہ قرآن اور حدیث کی کتاب ہے، اس سے باہر جا کے آپ رسول کی ایسا ذکر کریں جو قرآن اور حدیث سے اختلاف ہو جائے تو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. صحیح بات. اس لیے اس کلام کو مشکل کلام، اس لیے بہت سارے شعراء نے کوشش کی لیکن نعت لکھنے بیٹھے اور نہیں لکھا. بہت اچھا. آئیے محترم مہمان نے بہت ہی خاص طور پر نعتیہ شاعری کے بارے میں ذکر فرمایا. سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک بار پھر چلتے ہیں اور ان حاجیوں سے جو گزارش کیا جاتا ہے کہ جب کوئی در مصطفیٰ پر نہیں جا پاتا ہے تو اپنی روتی ہوئے آواز میں ان سے یہ گزارش کرتا ہے کہ نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا. نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا، ملے تو کہنا کہ کب ملیں گے، ہے وقت کے بس میں تمام کہنا. ان سے کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے بلا لیں تو میں بھی دیکھوں کہاں سے رستہ ہے جنتوں کا. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا. نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا. آئیے میں پھر ایک بار نور الہدیٰ پیکر صاحب کے خدمت میں حاضر ہونا چاہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ نعتیہ کلام پیش کر کے آج کی اس محفل کو مزید رونق بخشیں. جناب نور الہدیٰ پیکر صاحب. میں نعت پاک کے 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. ارشاد. فدا جو دل، سنیے گا. نوازش. فدا جو دل ہوا سرکار پر، آہستہ آہستہ، فدا جو دل ہوا سرکار پر، آہستہ آہستہ، فدا جو دل ہوا سرکار پر، آہستہ آہستہ، فدا جو دل ہوا سرکار پر، آہستہ
آہستہ بہت وہ پھر ہوتا گیا ہے موت بر آہستہ آہستہ. اب یہاں تک شعر پڑھتا ہوں. نمازش. اسی امید پر جینے کی حسرت دل میں باقی ہے. اسی امید پر جینے کی حسرت دل میں باقی ہے. کبھی ہوگا مدینے کا سفر آہستہ آہستہ. کبھی ہوگا مدینے کا سفر آہستہ آہستہ. ماشاءاللہ. بہت ایک شعر اور سنیں. نوازش. سبھی گنبد بنے جس گنبد خضرا کے صدقے میں. سبھی گنبد بنے جس گنبد خضرا کے صدقے میں. اسے دیکھو سبحان اللہ. اسے دیکھو مگر اٹھے نظر آہستہ آہستہ. فدا جو دل ہوا سرکار پر آہستہ آہستہ. بہت خوب. نور الہدیٰ پیکر صاحب بڑی ہی اچھی آواز میں مدینے کے سفر کی خواہشات کا اظہار فرما رہے تھے نعتیہ کلام کے ذریعہ کہ گدائے در سے درود و سلام چاہتے ہیں. کیا بات. گدائے در سے درود و سلام چاہتے ہیں. حضور ہم بھی مدینے میں کام چاہتے ہیں. فرشتے چاہتے ہیں آپ کا امتی ہونا. فرشتے چاہتے ہیں آپ کا امتی ہونا اور آپ ہی کی اقتدا سارے امام چاہتے ہیں. کیا بات. ان تمام تر خوبصورت اشعار کے بعد میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کے خدمت میں حاضر ہونے کی جسارت حاصل کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نعتیہ شاعروں کو اردو ادب میں جائز مقام ملا ہے. دیکھیے اردو شاعری میں نعتیہ ادب کو ابھی تک وہ مقام نہیں مل پایا ہے جس کی یہ صرف مستحق ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں نظم ہے، غزل ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے. ان سب چیزوں کو نصاب کا حصہ بنایا گیا. اچھا مرثیہ میں کیا ہے؟ مرثیہ میں تو مذہبی باتیں ہیں، کربلا سے منسلک ساری باتیں، شہدان کربلا کی یاد میں ذکر شہیدان کربلا اور ان سے منسلک جو پوری باتیں ہیں اس میں. تو یہ بھی تو مذہبی شاعری ہے، لیکن مرثیہ کو ادب میں جائز مقام ملا ہے. اچھا. لیکن جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، یہ پورے انبیاء جس کے صدقے میں آئے ہیں، اس ذات کی تعریف جن صرف میں ہو اس کو اس کا مقام ملنا چاہیے. بہت سارے محققین نے کوشش کی ہے لیکن نصاب کا حصہ کم ہے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اس کا مقام ملے. دیکھیے ہماری محفل نعت کے بغیر ادھوری مانی جاتی ہے. لیکن جب ادبی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ادب میں نعتیہ شاعری کو جگہ ہی نہیں ملتی. تو یہ غور طلب بات ہے.
ان کا بھی ایک مصنوعی یا یہ ہونا چاہیے جس طرح سے ہاں ایک نصاب میں نصاب میں حصہ باضابطہ نعتیہ ادب کا ایک حصہ ہونا حصہ چاہیے. ہونا. ابھی ڈاکٹر احمد معراج صاحب نعتیہ شاعری کے توسل سے بہت ہی سبق آموز باتیں سنا رہے تھے. آئیے ایک بار پھر میں نور الہدیٰ پیکر صاحب کی خدمت میں نعتیہ شاعری سننے کے لیے، نعتیہ کلام سننے کے لیے میں ان سے بڑے ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ وہ نعتیہ شاعری کر کے آج کی اس محفل کو مزید خوبصورت بنائیں. جناب نور الہدیٰ پیکر صاحب. نوازش. میرے شاہ بت بہت خوب. کا دیکھو کرم یہ بہت خوب. میرے شاہ بت کا دیکھو کرم یہ قدم جب میرے تھک گئے چلتے چلتے بہت خوب. میرے شاہ سبحان بت اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. کا دیکھو کرم یہ. یہاں سے مکمل مطلب پڑھتا ہوں. نوازش میرے مقصود بھائی. نوازش نوازش. میرے شاہ بتہا کا دیکھو کرم یہ قدم جب میرے تھک گئے چلتے چلتے قدم جب میرے تھک گئے چلتے چلتے میرے حال دل پر بہت خوب. ترس کھا کے خود ہی بہت خوب. میرے حال دل پر ترس کھا کے خود ہی چلے آئے آقا ٹہلتے ٹہلتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. بہت خوب. میرے حال دل پر ترس کھا کے خود چلے گئے آقا ٹہلتے ٹہلتے. واہ. اور نعت کا شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں. ارشاد ارشاد. مقدر اگر لے گیا ان کے در پر تو واپس نہ آؤں گا پھر میں پلٹ کر. واپس نہ تو واپس نہ آؤں بہت خوب. گا پھر میں پلٹ کر. جدائی کے صدمے سے مر جاؤں گا سبحان اللہ. میں. سبحان اللہ. جدائی کے صدمے سے مر جاؤں گا میں. اسی در پہ کروار بدلتے بدلتے میرے شاہ بت. مقطع پڑھتا ہوں. نوازش. یہ میرا استاد محترم طالب درویش صاحب کا کلام ہے. مقطع پڑھ دیتا ہوں، سماعت کریں. نوازش. سوال طالب جب پوچھے شہدی تو کہنا ادب سے اے شاہ مدینہ. تو کہنا ادب سے اے شاہ مدینہ. وہ شاعر جو شمع محبت کل تک. وہ شاعر جو شمع محبت کل تک خدا جانے کب بجھ گیا جلتے جلتے. وہ شاعر جو شمع
محبت کل تک خدا جانے کب بجھ گیا جلتے جلتے میرے شاہ بطحا کا دیکھو کرم یہ. سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ. نور الہدیٰ پیکر صاحب بڑی ہی خوبصورت انداز میں اپنے جذبات کو الفاظ کی موتیوں میں پیرو رہے تھے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. خوشا کہ آپ سے نسبت ہے نعت خواں ہیں ہم، خوشا کہ آپ سے نسبت ہے نعت خواں ہیں ہم، کسی بھی صورت یہ نسبت بدل نہیں سکتی، ثنائے مصطفیٰ عادت نہیں ہے فطرت ہے، اب کوئی لاکھ چاہے فطرت بدل نہیں سکتی. کیا بات. یقیناً نعت خوانی ہمارے ایمان میں، ہمارے نس نس میں شامل ہے. حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار برسوں سے ہوتا آ رہا ہے اور الحمدللہ ہوتا رہے گا. ایک بار پھر میں اپنے ڈاکٹر صاحب کے حضور حاضر ہونا چاہوں گا، اور موجودہ وقت میں ہم لوگ تو بہت سارے شعراء اکرام، مسلم شعراء اکرام کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر راحت اندوری نے لکھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. یہ عقیدتوں کا اظہار ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہندوستان میں ہندو شعراء بھی نعتیہ کلام لکھے ہیں یا ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی دلچسپی کی کیا وجہ ہے کہ نعتیہ کلام سے بھی ہم کو جہاں تک معلوم ہے کچھ ہندو شعراء بھی ہیں جو نعتیہ کلام اپنے شاعری میں کرتے ہیں. دیکھیے یہ بہت سوال آپ کا دلچسپ ہے اور اچھا ہے کہ ہندو شعراء نے نعتیں کہی ہیں کہ نہیں، تو اس کا جواب ہے ہاں. دوسرا حصہ ہے کہ ان کی دلچسپی اس میں کیوں ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ اگر غلط فہمی ہم میں ہے تو اس کو دور کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا کیا کہ رحمت للعالمین، تو وہ جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے کرسچن بھی ہیں، ہمارے بدھسٹ بھی ہیں، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، بے شک شجر کے لیے، حجر کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے. ماشاءاللہ. تو جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی وہ ان کا ذکر کرے گا. بے شک. تو ہندو ہمارے بہت سارے ایسے شعراء ہیں، دیا شنکر نسیم، آپ دیکھیں کنور سنگھ بیدی، فراق گورکھپوری، اور وہاں سے آپ چلے آئیے ہمارے آرزو سہارنپوری، مادھو رام نام تھا، آرزو سہارنپوری نے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا، یہ ہمارے ہندو شاعر نے کہا. وہاں سے ہوتے ہوئے ابھی چندر بھان خیال صاحب موجود ہیں، ساہتیہ اکیڈمی سے جڑے ہوئے، ان کا جو ہے نعتیہ ادب میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو جس کو عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ ہجارہ تو نہیں. تو جس کو رسول سے محبت ہوگی وہ عشق رسول کا اظہار اگر وہ شاعر ہے تو نعت کر کے کہے. یہ بہت خوب، بہت ہی تفصیل طلب گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. آئیے اب ہم لوگ کے تقریب کا یہ پروگرام کا وقت اپنے اختتامی دور پر ہے. میں تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ آج کی اس تقریب میں حصہ لیا، اور تمام ہمارے جتنے بھی دوردرشن کے ٹیم ہیں ان تمام لوگوں کے طرف سے بھی تمام مہمان کا شکریہ. اور اس کے اختتامی طور پر میں پیکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعتیہ کلام پڑھتے ہوئے آج کی اس تقریب کا اختتام کریں. پیکر صاحب کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. ارشاد. کیونکہ سامنے محرم کا مہینہ آنے والا. ہاں بہت خوب بہت خوب. میں مطلع پڑھتا ہوں. ہاں بہت خوب. شہادت کے حوالے سے. جی. میرا محافظ. واہ بہت خوب. سنیں کہ فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. نمازش. واہ. ہو فاطمہ تیری چادر
کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، او فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ہو تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا۔